शैतानी ओलंपिक्स क्यों कहा जा रहा है? ट्रैक क्वीन बैठी है बीच में टेबल पे, और सबसे बड़ी बात जो प्रोमिनेंट नजर आ रही है, उसके सर के पीछे खोलो बना नजर आ रहा है। टैटूज को जब देखें तो उस पे शैतान बना। LGBTQ वाले भी एजेंडा उस पे था। पूरे प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहा था, थॉमस नाम है उसका, और वो इसराइली है और he himself is a gay। हॉर्स ऑफ डेथ कहा जाता है। हॉर्स ऑफ डेथ नजर आ रहा है, उस पर बैठा हुआ सवार, उसके दो बड़े बड़े विंग्स, और उसके पीछे पूरी कौम के खिलाड़ी जो एक रैली की सूरत में है। मैं इनके लिए पैगाम मौत लाया हूँ। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राना से हमने पूछा कि ओलंपिक्स 2024 में कौन कौन सी शैतानी एक्टिविटीज की गई, ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट क्या शैतान के पुजारी थे, और सेरेमनी में दिखाया गया सफेद घोड़ा डेथ हॉर्स कैसे था। तो ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ ना, बहुत कंट्रोवर्शियल है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। ओलंपिक्स देखा है आपने इस बार का, ओलंपिक्स 2024? थोड़ा सा देखने का इत्तेफाक हुआ है, बल्कि जब मैंने इस पर डिस्कशन सुनी तो फिर मैंने दोबारा देखा। यानी आप डिस्कशन सुन चुकी हैं ऑलरेडी? हाँ, थोड़ी सी। तो इसको सैटेनिक यानी शैतानी ओलंपिक्स क्यों कहा जा रहा है? ओलंपिक्स की एक रवायत रही है कि जो मेज़बान मुल्क होता है वो अपने, क्योंकि ये गेम्स के हवाले से होता है, और वो अपनी गेम्स में अपनी पावर को शो करने के लिए कि वो लीड करेंगे, और वो उनके पास जो स्पोर्ट्समैन है वो बड़े यूनिक हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। उनका कोई फेमस जो स्पोर्ट्समैन होता है वो आके कुछ इस तरह का अमल करेगा, वो मशल जलाने से लेके कोई ऐसा अपना का दिखाएगा एफर्ट कि आप लोगों को ऊपर अपना इम्प्रेशन डालेंगे कि आप वो स्पोर्ट्स में उनसे बहुत आगे हैं, या जीत जाएंगे, या आप कमांड कर रहे हैं। इस तरह का एक इमेज यहाँ होता था, अपना ट्रेडिशन थोड़ा दिखाने का, ओपनिंग सेरेमनी में अपने कल्चर को प्रमोट करने का, अपने प्रोमिनेंट स्पोर्ट्समैन को और वुमेन्स को प्रमोट करने का। अच्छा, ये जो ओलंपिक्स हुआ है और इसको शैतानी ओलंपिक्स कहा जा रहा है, इसका एक बहुत ही अजीब व गरीब हमने जो ओपनिंग देखी, एक देखने वाले की नज़र होती है। अब जो इस चीज़ को समझता है और शैतानी वर्शिप को समझता है, जो बाइबल को जानता है, जिसने कुरान पढ़ा है, वो तो कुछ अक्स कर सकता है। एक जो अब देखेंगे टारगेट किसको करते हैं, ये टारगेट करते हैं आजकल के हमारे यूथ को। अब हमारे मुल्क में जो 60% यूथ है, उनमें कितने बच्चे इतनी बारीकी में जा सकते हैं, या बाइबल को या कुरान को इतना डीपली समझते हैं। वो बच्चे कच्चे ज़हन के होते हैं, वो अपनी जोन में होते हैं। कोई गाना अट्रैक्ट कर रहा है, कोई डिफरेंट थीम लग रहा है, तो वो अट्रैक्ट होके बड़ा वो फेमस हो जाता है। बेशक कितना ही वो बेकार फेमस ना भी हो, वायरल हो जाता है। हाँ, वायरल हो जाता है, फिर वायरल होके वो हिट हो जाता है। पिछले दिनों वो कोई है सिंगर जिन्होंने वो बड़ा बद्दोबद्दी कुछ गाया, वो राहत फतेह अली की, उन्होंने जो माँ मारी और वो जो नूर जहाँ के गाने का जो हाल किया, लेकिन बस वो वायरल हो गया, क्लिक हो गया, और किसी ने उसकी शायरी, उसकी गुफ्तगू तर्ज और उस पर नहीं कहा कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है, आवाज़ सुर कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारी आजकल की चीज़ जो दिखता है, जो वायरल होता है, वो बिकता है। इसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए ये कैसे टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसका थीम क्या था। उसका अब देखें, एक गेम्स की मुकाबला, उसमें एक वो मर्द होता है जो औरत का गेटअप करता है, या ट्रांस होता है, ड्रैग क्वीन। हाँ, वो जो ड्रैग क्वीन कहलाते हैं, वो होता मर्द है। ये रवायत थी कि मर्द था, वो औरत का गेटअप करके ड्रैग क्वीन बनकर वो आता है। वो ये एक कल्चर है, जो ऐसे लोग गेटअप करते हैं उनको ड्रैग क्वीन्स कहा जाता है। अब इसमें दिखाया ये गया है कि एक ड्रैग क्वीन बैठी है बीच में टेबल पे, और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, उसके सर के पीछे खोलो
بنا نظر آ رہا ہے. جو آپ حضرت بالکل. عیسیٰ علیہ السلام کی اگر پکچر دیکھیں اولیاء ولی کی، ان کے پیچھے ایک ہالو، ایک نورانی حالہ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، وہ بنایا جاتا ہے. وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کا اسپرچل ہونا، ان کا نورانی مطلب اللہ سے ایک تعلق اور واسطے کو. اچھا، اب ہولو جب بنایا اس کا اور دکھایا کیا کہ ایک بڑی سی ڈش اتری ہے، اور وہ ڈش کا ڈھکن اترتا ہے تو اس میں اسی طرح کی ڈریگ کوئین جو ایک میل ہے، جو اس کا گیٹ اپ بہت ہی وہ برہنہ حالت میں ہے، نیم برہنہ حالت میں ہے، اور وہ دکھایا جیسے کھانے کا ایک ڈونگا ہے، اس کا اٹھا رہا ہے، اس کے نیچے وہ اٹھتا اور بے حیائی والا ایک گانا وہ گا رہا ہے، اس کے ساتھ بلو پینٹ ہوا ہے جس کی جس باڈی کے پہ پورا سارا باڈی بلو پینٹ ہے، اور وہ گانا گاتا ہے، برہنہ رقص کر رہا ہے، اور ساتھ اس کے اور مرد اور عورت کے علاوہ بچے بھی ہیں. بچے خاص ٹارگٹ ہیں اس تمام شیطانی کھیل میں. اچھا، اب یہ منظر نامہ انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ. وہ جو ڈریگ کوئین بیٹھی ہے ہالو کے ساتھ، اس کو بائبل کے حساب سے جو لاسٹ سپر تھا حضرت عیسیٰ السلام کا، جس میں وہ لاسٹ کھانا، اس کے بعد پھر ان کو کروسیفائڈ کیا گیا تھا، لیکن یہ بائبل کے حساب سے قرآن میں بھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ السلام مسلمانوں کے پیغمبر ہیں اور ہم انہیں اور بائبل اللہ کی کتاب ہے، اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں. بے شک. تو اس کو انہوں نے انتہائی یہ بے حرمتی. آپ دیکھیں رسول کریم کے حوالے سے خاکوں کی بات ہو، فرانس اس میں آپ کو صفحے اول پہ نظر آئے گا. ایسے ہی ہے. اچھا، اور جب ڈریگ کوئین جو بیٹھی ہے وہاں پہ اور جس کے ہالو بنا ہوا ہے، اور وہ ناؤز باللہ حضرت عیسیٰ السلام کو ریپریزنٹ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، اس کی باڈی پہ جو بنے ہوئے ہیں نا کیا کہتے ہیں ہم اس کو، ٹیٹوز کو جب دیکھیں تو اس پہ شیطان بنا ہوا ہے جو بیٹھا نہیں کہ ایک شیطانی ایک مجسمہ ہے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، کالا جادو. ہاں، تو وہ اپنا وہ اس پہ بنا ہوا ہے، اس کی جسم پہ جگہ جگہ پہ. اور یہ اتنا کھل کر واضح کسی آسمانی کتاب کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنا، ایک ریلیجن کو اس طرح اوپنلی اس کی نعوذ باللہ تمسخر اڑانا. اسی طرح دونوں آسمانی کتابوں، یہ قرآن اور بائبل، ان سب آسمانی کتابیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. ایک قصہ جہاں ختم ہوا ہے اگلی کتاب اس کو آگے بڑھاتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے. عیسیٰ السلام کے زمانے کے بعد کی چیزیں جو ہے وہ قرآن میں لکھی گئی ہیں، قرآن میں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور یہ اس حد تک شیطانی کھیل تھا. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں ابھی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، کہانی یہاں سے اب شروع ہوتی ہے. انہوں نے سٹارٹ ایسے کیا، اس کے بعد انہوں نے دکھایا جتنی بھی ملکوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا تھا، وہ پورا ایک جلوس کی صورت میں، ایک لائن کی صورت میں، ایک ریلی کی صورت میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کو لیڈ کون کر رہا؟ اس کو لیڈ کر رہا ہے ایک سفید گھوڑا ہے، اس پہ ایک شخص بیٹھا ہے. اور اچھا، سفید گھوڑے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرسچنزم ہے اس میں ایک تھیم ہے کہ 4 گھوڑے ہیں، ایک لال ہے، گرین ہے، ایک کالا ہے، جو مختلف عمل دنیا میں جو کرتے ہیں، جو پریکٹیکل مختلف چیزیں، کوئی فنانس سنبھال رہا ہے، کوئی معاشیات سنبھال رہا ہے، وہ مطلب اس کو لیڈ کرتے ہیں اس کائنات میں. اب جو سفید گھوڑا ہے وہ لیڈ کرتا ہے موت کو، یعنی اسے ہارس آف ڈیتھ کہا جاتا ہے. ہارس آف ڈیتھ. اور اس پہ مطلب سمجھو کہ اگر وہ آ گیا وہ سب کی موت کا پیغام بن کر آتا ہے. تو وہ جو وائٹ کلر کا ہارس آف ڈیتھ ہے وہ پوری نیشنز کو اپنے پیچھے لگا کے لے کے آ رہا ہے، لیڈ وہ کر رہا ہے. وہ ساری نیشنز کو وہ تباہی اور موت کا پیغام ہے ان کے لیے. یہ کتنا ہڈن میسج ہے جو سمجھنے والے کے لیے، اگر اس پہ غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ 2 منٹ میں اخذ کرنا کوئی بات نہیں. پوری اس دنیا کی نیشن چل رہی ہیں، اب تصور کرو، ریلی آگے ہارس آف ڈیتھ، وائٹ کلر کا وہ ہارس، اس پہ بیٹھا ہوا ایک سوار ان کو لیڈ کر رہا. اچھا، وہ رکتا کہاں جا کے؟ ایفل ٹاور کے باہر انہوں نے بہت بڑے بلبوں سے، لائٹ سے 1-2 ونگز کریٹ کیے ہوئے ہیں.
تو ونگز بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارا مجمع پیچھے لگ جاتا ہے, اور جب وہ گھوڑ سوار ان دونوں ونگز کے درمیان, کیونکہ جو وہ ہارس آف ڈیتھ وائٹ کلر کا ہے, اس کے جو ایک خاکہ ہے وہ یہ کہ وہ ونگز کے ساتھ اڑ کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جیسے ہی بیچ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے, ایک ادھر ونگ آ گیا, ادھر اب ونگ لائٹ جب چھوڑی ہے تو صرف ہارس آف ڈیتھ نظر آ رہا ہے, اس پہ بیٹھا ہوا سوار, اس کے دو بڑے بڑے ونگز, اور اس کے پیچھے پوری قوم کے کھلاڑی جو ایک ریلی کی صورت میں ہیں, دنیا کے ممالک وہاں موجود ہیں, اپنا اپنا وہ فلیگ لے کے, اور اس کو لیڈ کر رہا ہے ہارس آف ڈیتھ, اور وہ کہہ رہا ہے یہ ساری نیشن میں ان کے لیے پیغام موت لایا ہوں. سعدیہ اپا, جیسا کہ آپ نے پرفارمنس کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بیک لیش آ رہا تھا کہ اس پرفارمنس میں ٹرانسجینڈر لوگ بھی تھے, LGBTQ والے بھی ایجنڈا اس پہ تھا, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جہاں شیطانی ایجنڈا ہوگا وہاں LGBTQ آپ کو لازمی لنک نظر آئے گا. اور جب میں آخری میں انکشاف کروں گی نا اس پورے تھیم کے پیچھے کون تھا, تو آپ کو یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیں, اب جہاں دیکھیں, اب میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, کچھ بچے آج کل کے کچھ سیزن بڑے پاپولر ہو رہے تھے, انگریزی سیزن, ہندی سیزن بچوں میں. ایک برزخ ہے, اس میں بھی گے سٹوری دکھائی ہوئی ہے, وہ تو وہی بچوں کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے اس طرح کی سیکچول سٹوری میں. اچھا, وہ تو برزخ تو ایک آیا ہے, وہ تو خیر شروع میں ہی ہائی لائٹ ہو گیا, لیکن انڈیا کے کئی سیزنز اور انگریزی کئی سیزنز جو بچے بہت شوق سے دیکھ رہے تھے. اچھا, میں کبھی نہیں دیکھتی سیزنز, مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں رہا, ٹائم ہی نہیں ہوا. ایک دن میں ایسے اتفاقاً بیٹھی ہوئی, وہ ایک کوئی سیزن چل رہا تھا, میری بیٹی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے تھوڑی دیر وہ دیکھا, مجھے کچھ چیز محسوس ہوئی. پھر جو دوسرے سیزن, اب وہ جو سیزن آج کل چل رہے تھے, میں کہتی تھی ذرا مجھے لگا کے دکھاؤ, میں نے سب کو تھوڑا تھوڑا دیکھا, تو ایک چیز سب میں کامن تھی کہ ان سب میں LGBTQ جو چل رہا ہے, جو ٹرانس کے حوالے سے ہے, گیز کے حوالے سے ہے, لیسبینز کے حوالے سے ہے, کہیں نہ کہیں اس کو وہ اس میں تھا. کوئی لڑکی کا دکھا رہے ہیں وہ لیسبین ہے, کوئی لڑکے کا دکھا رہے ہیں وہ گے ہے, کوئی ٹرانس ہے, کوئی اپنی مرضی سے ٹرانس بننا چاہتا ہے, کوئی لڑکی تھی لڑکا بننا چاہتا ہے, کوئی لڑکا تھا وہ لڑکی بن گیا ہے. اور وہ اس نارملائز طریقے سے چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں کہ دیکھنے والا آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. دیکھیں نا, اس کو نارملائز کر دیا انہوں نے, آپ کے دیکھنے میں, آپ کے پروگرامز میں, آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں. جب میں نے کہا, میں اپنی بیٹی سے پوچھا, میں کہا ایز اے یوتھ تم مجھے بتاؤ, ان سارے میں تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جو تمہیں عجیب لگی ہو کہ اس کو سمجھے گا نہیں, ایسی کیا چیز ہے اس میں, مطلب ایک سٹوری ہے, وہ ایک ایز اے سٹوری دیکھ رہی ہے, ہم ڈائجسٹ کر لیتے ہیں اب اتنی ایزیلی. ہاں, اچھا, کیونکہ اب بچے ہمارے ڈائجسٹ کرنا شروع ہو گئے نا, انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو کلچر ہے, ویلنٹائن ایڈجسٹ کر لیا, ہیلووین بنا لیا, سب کچھ کر لیا. تو وہ میں نے کہا نہیں, اس میں پوائنٹ ہے, چیک تمام سیزنز میں کیا چیز کامن ہے. اسے اور کیا, جب میں نے اس کو یہ تھا, اس کا یہ دیکھو, اس کا یہ دیکھو, تو کہتی LGBTQ. میں کہ جی دس از دا تھنگ جو وہ آپ کو لیسبین سے نارمل فیل کروا رہے ہیں. گے ہونا وہ ان کی زندگی ہے, وہ ان کا میٹر ہے. دکھایا ایک انڈین میں کہ وہ لڑکا گے ہوتا ہے, وہ لڑکی لیسبین ہوتی ہے, وہ دونوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے جو پیرنٹس بہت خلاف تھے, جو کہتے ہیں کہ یہ مذہب میں نہیں ہے, یہ آخری میں وہ پیرنٹس مان جاتے ہیں کہ دس از یور لائف. یہ عورت کا عورت سے کپل بن گیا, مرد سے مرد کا کپل بن گیا. بٹ the hell is this, ہم اپنے لوگوں کو, ہم اپنے بچوں کو کہاں دھکیل رہے ہیں, اور کس طریقے سے یہ کلچر پھیلایا جا رہا ہے. اب تو یہ کھلی ڈلی مثال ہے. اس سے پہلے نہ صرف فرانس کی, ابھی ہم قصے کو کنٹینیو کریں گے, فرانس سے پہلے انگلینڈ میں بھی جو اولمپکس ہوا, اس میں بھی LGBTQ اور ایلومیناٹیز اور شیطانی چیزوں کو کھلے عام دکھایا گیا. وہ سمبلز تو جو ان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں, لنڈن 2012 کے اولمپکس میں, یہ اس میں, کیونکہ لنڈن خود مرکز ہے ایسی
آرگنائزیشن وہاں کام کر رہی ہیں, ایسے یونیورسٹیز ہیں جو یہ پڑھا رہے ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو ان کو مینٹلی پریپیئر کر رہا. اب میرے بچے, میری بہو کیونکہ یو کے نیشنل ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی مطلب میرے بیٹے کا نیشنلٹی کا ہوتا ہے, وہ میری پوتی کو لے کے وہ کہتی میں دبئی شفٹ ہو جاؤں گی. میں کہا اچھا تم وہاں نہیں پڑھاؤ گی؟ اس نے کہا کہ نہیں, وہ بچوں کو بیسک ایجوکیشن سے سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو لڑکی فیل کرتے ہو تو لڑکے بھی ہو تو آپ لڑکی ہو کیونکہ آپ فیل کر رہے ہو. اگر آپ اپنے آپ کو لبیبہ بٹر فلائی فیل کرتی ہیں تو آپ بٹر فلائی ہیں. ایک خاتون اپنے آپ کو بلی محسوس کر رہی ہے تو وہ بلی کی طرح کھاتی ہے, بلی کی طرح چل رہی ہے. ایک آدمی نے خود کو کتے کا منہ لگوا لیا ہے یہاں سے اور اس کو چینیں بنا کے پیسے خرچ کر کے, مطلب کس طرف شیطانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسے کہا جی میں دبئی لے آؤں گی, سعودیہ پڑھا لوں گی, یہاں دبئی میں پڑھا دوں گی کہ کلچر ہمارے ان کلچروں میں بچے پڑھ گئے تو پھر کیا بنیں گے. تو وہ مطلب اب مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ ان ملکوں کو, اور فرانس تو ہمیشہ مذاہب کے بارے میں اس کا جو شروع دن سے یہ شیطانی ایجنڈے پہ ہے. اچھا اب وہ بات ہم جو اولمپکس کا ہم بتا رہے تھے, ابھی واقعات یہاں پہ ختم نہیں ہوئے, ابھی تو واقعات آگے چل رہے ہیں. LGBTQ اس میں بہت پرومیننٹلی دکھایا گیا, جو وہ اپنا اس کے ساتھ لوگ ہیں ان میں بھی وہ لوگ ہیں گے, اور وہ جو پرفارمرز ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر باقاعدہ بتایا ہے کہ ہم لیسبینز ہیں, ہم گیز ہیں, لیکن ہم نے اولمپکس میں پرفارم کیا. ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں. دیکھیں ہر جو آپ شیطانک یہ ایکسرسائز ہے, یاد ہے میں نے آج آپ کو واقعہ بتایا تھا جو ورلڈ وار کا جو سپاہی تھا جب وہ گیا تھا اس شیطانک محفل میں, وہاں بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ بدکاری کروائی جاتی تھی کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے. چھوٹے بچوں کو سے گندی چیزیں کروائی جاتی تھی, چھوٹے بچوں کو اس تمام شیطانی عمل میں استعمال کیا جاتا تھا. اور آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کرائم کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کا اغوا, ان کا ریپ اور ان کا مرڈر, یا ان کو تشدد کر کے اذیت دے کے, ریپ کے بعد نعوذ باللہ اس پر تشدد کر کے ان پر وہ ایک جو بلیک ویب سائڈ ہے, وہ جو چیزوں کو یہ انسان میں یہ جان کی کیفیت پیدا کر رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں یہ ملک اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. اچھا جی, اب وہ جو گھوڑ سوار ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ گھوڑ سوار ایک وائٹ کلر کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے کے اب وہ جا رہا ہے. اب وہ کتاب کیا ہے, انہوں نے کیا بنانے کی کوشش کی ہے, یہ تو اتنا نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا یا کیا نہیں, لیکن وہ کتاب لا کے ایک بچھڑا بنا ہوا ہے گولڈن کلر کا, جسے ہم جیسے بچھڑا جس کو آپ سمجھتے ہی ہیں گائے کا بھینس, گائے کا بچہ جو ہوتا ہے, گولڈن کیف. جو گولڈن کیف سے آپ کے دماغ میں پہلا کیا آتا ہے؟ اسلامک تاریخ دیکھیں تو گولڈن کیف کس نے بنایا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے طور پہ گئے تھے, اپنے لوگوں کو کہہ کے گئے تھے کہ میں لوٹ کے آؤں گا اور تم لوگ اللہ کے راستے پہ, جب منو سلوہ بھی اس قوم کو مل رہا تھا, پہ استقامت رکھنا, اپنے مذہب پہ, اپنی چیز پہ, اپنا ایمان اور وہ نہ بدلنا. تو اس میں سے ایک آدمی جو انتہائی شیطانی اور لے کے اس نے وہ گولڈن کاف بنایا تھا, تانبے ان چیزوں کو ملا کے میلٹ کر کے ایک بچڑا بنایا گیا تھا, اور وہ جادوگر تھا, سامری نام تھا. ہاں, سامری جادوگر, بڑا ایک چلا بھی تھا یہ نام بڑا. سامری نے اپنے جادوگر کے تھرو اس میں سے کچھ آوازیں بھی, ساؤنڈز بھی پیدا کیے تھے. تو وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کے یہاں تک پہنچے تھے, تو انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا, اس کو نعوذ باللہ خدا یا دیوتا مان کے پوجنا شروع کر دیا تھا. تو اسی طریقے کا وہ بچڑا ایک منڈیر پہ, ایک مطلب ایک پلر پہ بنا ہوا تھا, سونے کا بچڑا. ہاں, اور وہ گولڈن بچڑا, کیونکہ وہ بھی سونے کو اور تانبے کو میلٹ کر کے بنایا گیا تھا. سامری نے بھی جو جتنے لوگ اس ٹائم موجود تھے ان کے سونا زیورات لے کے اس سے بنایا تھا. تو وہ اپنا اس نے آ کے وہ وائٹ کتاب اس کے آگے رکھ دی, اس نے انوالو کر دیا حضرت موسیٰ السلام کی ہسٹری کو, اور کہ وہ جو بچڑا تھا اس کے بنانے کی لاجک کو,
کہ ہاں وہ خدا تھا اور اس کو نعوذ باللہ کہ اس قسم کی جسارت. اور یہ چیز انہوں نے پکچرائز کی, پوری دنیا نے دیکھی, مسلمان امہ بھی تھی اس میں. تو میں حیران ہوں کہ کہیں قومی سطح پہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چلی یا مختلف اسکالرز نے یہ بات کی, کسی حکومت نے ملکی سطح پہ اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا. بالکل ایسے کسی نے مذہبی بنیاد پہ, نہ کرسچینٹی کے جو علمدار ملک ہیں اور نہ جو مسلمان ملک ہیں, یہ دونوں اہل کتاب ہیں اور ان دونوں کی کتابوں کا اور مذہب کا نعوذ باللہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور افسوس کی بات ہے کہ اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھی. تو مطلب یہ شیطانی نیٹ ورک اب اس حد تک ایکٹیو ہو چکا ہے, اس حد تک کھل کر کھیل رہا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ سب کی آنکھیں بند ہیں. اب سب سے انٹرسٹنگ بات کہ یہ پورا اولمپکس کا جو ایونٹ تھا یہ آرگنائز کس نے کیا, کس سے کروایا گیا. اور جب یہ تھیم دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آرگنائزر کون تھا اس کا. یہ تو امپورٹنٹ سوال ہے. یہ تو بڑا دماغ میں میرے کوشچن آیا کہ ایسی کون سی, مطلب یہ آپ کو پتہ اب تو ایونٹس کی کمپنیز ہے جو ایونٹ کرتی ہیں اور ظاہر بات ہے اور اس بڑے لیول کا ایونٹ ہو, آپ کا اولمپکس پوری دنیا دیکھتی ہے, آپ کا سب سے پرومیننٹ ایونٹ ہے, اس کا آرگنائزر کون ہے. میں نے کہا اس تھیم کو لے کے چلنے والا آرگنائزر کا پتہ ہونا چاہیے. جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کو اس تھیم کو جو آرگنائز کر رہا تھا, اس پورے پروگرام کو جو آرگنائز کر رہا تھا, تھامس یا تھامسن نام تھا اس کا, تھامس نام ہے اس کا, اور وہ اسرائیلی ہے اور ہی ہمسیلف از اے گے, اناؤنسڈ گے. کہ مطلب جو ایک گے جو اسرائیلی بھی ہے, اسرائیل کس ایجنڈے پہ ہے یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ گریٹر وار ایک جو مسلمانوں کی آنی ہے, جو ہمارا بلیو ہے, دجال کے آنے سے لے کر اور اس فتنے کو پھیلانے تک کا, جو دجال کے آنے سے پہلے جو اس کی فورس بنانے پہ کام ہو رہا ہے, جو نعوذ باللہ اللہ کے خلاف تو کوئی نہیں لڑ سکتا, پر وہ سوچ رہا ہے کہ وہ لڑے گا, ایک فورس بنا رہا ہے نعوذ باللہ جو اللہ کے خلاف, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اس پہ پورا اسرائیلی نیٹ ورک کام کر رہا ہے, اور اس پر اسرائیلی نیٹ ورک کے انڈر یہ دجالی نیٹ ورک ہے اور یہ شیطانی نیٹ ورکس ہیں, اور ان کی برانچز اس ٹائم دنیا میں جیسے کسی برانڈ کی برانچز ہوتی ہیں, کسی کھانے پینے کی مطلب جیسے میک ڈونلڈ ہے, کے ایف سیز ہیں, جو سب اسرائیلی ہیں. اور آج انہوں نے ملک میں, ہمارے ملکوں میں کتنا ہم لوگ اب بائیکاٹ کر رہے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے, جب لسٹ سامنے آئی تو لبیبا آئی واز شاکڈ. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا نا دیکھنے کے لیے کون سا برانڈ کس کا, بس لے لیتے ہیں, جو پسند آیا چلے گئے, کر لیا. جب میں نے وہ لسٹ دیکھی میں نے کہا رہ کیا گیا ہے پیچھے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. فوڈ چین ہو, بیوٹی پروڈکٹس ہو, ہمارے ملک اتنے وہ ہیں بے بس ہیں. ایک اسرائیل اتنا سا علاقہ پوری دنیا میں, اسرائیلی آبادی بہت لمیٹڈ, یہودی بہت کم تعداد میں ہیں, لیکن وہ آپ کی معاشیات پہ, آپ کے معاشی سسٹم پہ, آپ کے بزنس میں ہر جگہ ہی وہی ہیں. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جن تعداد میں سب سے چھوٹے ہیں, جبکہ مسلمان اور کرسچنزم سب سے زیادہ لوگ ہیں, لیکن پوری انڈسٹری اسرائیلی ہے, ہر پروڈکٹ اسرائیلی ہے, ہر چیز اسرائیل بنا رہا ہے, اور ہر ملک میں اسرائیلی چیز بک رہی ہے. ہماری اپنی انڈسٹریز ختم ہو گئی ہیں, مسلمان ممالک کی کوئی نہیں ہے. اب ایک چائنا نے ان کو کمپٹیشن دیا ہے, یا چائنا بیچ میدان میں آیا ہے, ورنہ میڈ ان چائنا, اب امریکہ میں بھی میڈ ان چائنا مل رہا ہے. تو یہ چائنا کا کمال ہے صرف, جو اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے یا جو اپنی پروڈکٹ لے کے آیا ہے. لیکن یہ جہاں تیل کے خزانے نکلتے ہیں, یہ کچھ بنانے سے قاصر ہیں. ہمارا ملک بہت کچھ بنا سکتا ہے. ہم انڈیا نے اپنی گاڑی نہیں بنائی,
سب کچھ کیا نا, ہم اپنی چیزیں خریدیں گے تو اب ہم نے جب بائک آؤٹ کیا ہے, آئی ریئلائز اب میں گورمے کولا پیتی ہوں, نیکسٹ پیتی ہوں, یا جو اپنی صوفی کی پیتی ہوں, تو دے آر ایز گڈ ایز جو ہم پہلے کوک پیپسی پیتے تھے, اور اس سے ان کی بڑا ہے, ان کا معیار اور بہتر ہوا ہے, اور انہوں نے وہ زیادہ اپنی مینوفیکچرنگ بڑھائی ہے. بالکل ایسے جیسے آج ہم اسرائیل کے برانڈس کا کر رہے ہیں, اسی طرح ہم اگر اپنے ملکوں سے ان کا جو یہ طاقت کا منبع بنا ہے, مرکز ہے یہ, کیونکہ بزنس کا, انڈسٹری کا, آپ کا پورا معاشی سسٹم ان کے ارد گرد. دیکھیں کنٹرول کا سسٹم دیکھو لبیبہ, میں جتنا سوچتی ہوں نا میں حیران اور پریشان. اکانومی جب آپ دنیا کی کیپچر کر لیتے ہیں تو ہر شخص آپ کا غلام بن جاتا ہے. بالکل پیسہ اکانومی سسٹم کو انہوں نے کیپچر کیا ہے دنیا میں. امریکہ میں بیٹھ کے بھی ایک اسرائیلی یہودی لابی ہے جو امریکہ کا پورا اکانومی سسٹم ہینڈل کرتی ہے. تو امریکہ اتنا بڑا ملک, سپر پاور بنا ہوا, ناؤز باللہ سپر پاور, میرے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے یہ جو کہلاتا ہے خود کو, لیکن وہ چند مٹھی بھر یہودی ان کی اکانومی پہ قابض ہیں. تو سعودی آپا دجال کی آنے کی نشانیوں میں یہی تو ہے کہ سب سے پہلے وہ اکانومی کو کنٹرول کرے گا, اپنی لوگوں کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ اکانومی ساری اپنی ہاتھ میں رکھ لے گا, لوگ بے بس ہو جائیں گے اور پھر اس کی طرف اس کی مانیں گے. اچھا اب یہ دیکھو, یہ بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے, ہم تو عام لوگ ہیں نا, عام انسان ہیں, ہم کوئی اتنے بڑے مفکر نہیں ہیں, کوئی اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں, اتنے بڑے بیوروکریٹ نہیں ہیں, ہم ایک عام لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں. تو کیا یہ جو ممالک کے سربراہ بیٹھے ہیں, یہ پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس گیم پہ کام ہو رہا ہے؟ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح ہدایات موجود ہیں, واضح نشانیاں موجود ہیں. مطلب یہ تو وہ امتحان ہے جس کا کویشچن پیپر پہلے لیک ہو چکا ہے. بالکل ایسے, جس کو آپ کو کویشچن پیپر تو دے دیا انہوں نے, بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تم لوگوں کو اپنی استقامت کرنی پڑے گی, کیسے تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو یہ بھی بتا دیا گیا ہے. پر کرے گا کون؟ کیوں نہیں ہم اس کو جانتے بوجھتے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فرانس نے اتنا بڑا, میں تو شاکڈ ہوں یہ سن کر کہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اولمپکس 2024 کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تک کے اولمپکس کی سب سے گریٹ سیریمنی ہوئی ہے, سب سے بڑی سیریمنی جسے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے. اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اولمپکس 2024 کی اوپننگ سیریمنی کا مقصد صرف شیطانیت کو پروموٹ کرنا تھا؟ دیکھیں یہ سارا پیسہ لگنا, اس کی پروموشن, اس کی پبلسٹی ہر طریقے سے کرنا, یہ اتنا واضح اعلان ہے قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اور دجال کے آنے سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ واضح, اس پہ عمل درآمد ہمیں آنکھوں سے, میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ دور ہم دیکھ سکیں گے. ہمیں لگتا تھا ہم تو پہلے مر جائیں گے پھر قیامت کے آثار یا دجال کے, لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں شروع ہو چکی ہیں. اور میں یہ حیران ہوتی ہوں, مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں کیا فیس کریں گی. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ میری آنے والی نسلوں کو, میرے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا. آپ یقین مانو میری بہو کی بہن ہے چھوٹی, وہ نیچر پہ اس تمام چیزوں پہ بہت وہ کرتی ہے اسٹڈی. اس نے ابھی شادی کی ہوئی ہے کچھ ٹائم پہلے. جب اس نے یہ سب چیزیں اسٹڈی کی ہیں نا, اس نے کہا میں نے اولاد پیدا نہیں کرنی. ہم نے کہا تم کیا بات کر رہی ہو؟ کہتی ہے اس لیے کہ ایسے موسم میں جب دجال کا انفلوئنس ہے, ہر چیز ہے, نیچر مطلب کو نیچر کے اگینسٹ ہر چیز ہو رہی ہے, اگر میری اولاد بھی پھر اگر اس کا حصہ بن گئی تو میں کیسے بچاؤں گی اس کو؟ میں تو نہیں بچا سکتی. تو بہتر ہے میں ایسا کوئی کام, مطلب ایسا اولاد ہی نہ پیدا کروں جو ان کا حصہ بن سکے. یہ تو کیپچر کر رہے ہیں پوری دنیا. اور ہمارے مسلمان امہ یا کرسچن یا جو ہماری عیسائیت میں بھی جو بائبل میں ہے, جو اس مذہب میں بھی کھل کے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں, یہ سب لوگ کیوں اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ سعدیہ آپا ایک بات شاید آپ نے نوٹس کی ہو کہ صرف بیفومٹ جو ان کا شیطان ہے, جس کو کہتے ہیں پوچھتے ہیں الومیناٹیز, فری میسنس یا اس طرح کی جو سیکریٹ آرگنائزیشنس ہے, اس کا سر جو ہوتا ہے وہ گوڈ کی طرح اور باقی کا جو باڈی ہے اس کی ڈیمن کی طرح ہوتی ہے یا تھوڑی ہیومن شیپڈ ہوتی ہے اس کی باڈی. پرفارمرز جو تھے سب نے سلیو لیس پہنا ہوا تھا یا اس پوزیشن میں ان کے بیفومٹ کا ٹیٹو تھا
کہ پوری دنیا دیکھ سکے؟ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دے آر فورس آف بیفومیٹ کی، اس شیطان کی وہ ماننے والے ہیں، پوجا کرنے والے ہیں. اور ایک چیز اور بھی دیکھی گئی کہ وہ اتنے کم کپڑوں میں تھے کہ they were openly showing their private parts. what the hell is this؟ ہم پوری دنیا ان کو دکھا رہی ہے اور وہ سپر ہٹ اور لوگ دیوانے ہوئے، کیا سیریمنی ہے. میں حیران ہوں، یہ کیا دماغوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ساتھ ساتھ؟ وہ آپ کو دکھا دکھا کے آپ کو اتنا یوز ٹو، کیا یونیک چیز ہے، کیا یونیک پرفارمنس ہے، کیا وہ ایک چیز کی. آپ پہلے لوگ چھپ کر، اس کو کہتے تھے سیکرٹ آرگنائزیشنز، جو اتنی سیکرٹلی کام کرتی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ساؤتھ پنجاب میں کنویں بنے ہوئے، اس میں 30 سیڑھیاں آپ ایسے بنی ہیں، اتر کے جائیں اس کنویں میں، وہاں بلیک میجک آپ کو سکھایا جاتا ہے. شیطان آپ سے سول خریدتا ہے، اور آپ جب تھوڑی دیر بعد وہ وہاں بیٹھ کر جب اوپر نکلتے ہیں تو آپ پورے جادوگر خود بن چکے ہوتے ہیں کنووں کے اندر. مطلب یہ اتنی سیکرٹ تھی. آج ہمارے کلچر میں شاید مذہب کی وجہ سے آج بھی میں تھوڑا سا خوف اور ڈر ہے، لیکن یورپ اور باہر باقی دنیا میں تو یہ چیزیں اور تو اور. یہاں تک پتہ چلا کہ حج کے دوران خانہ کعبہ کے سامنے کچھ ہوٹلوں کے ٹاپ فلور بک تھے جہاں یہ کالے جادو والے کچھ ریچولز کر رہے تھے، ناؤز باللہ، وہ جادو سے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کو نقصان حج کے دوران ایسے معاملات کرنا چاہتے تھے. اور کتنے افسوس کی بات ہے آج ہمارے ان مقدس جگہوں پہ بھی ایسے لوگوں کی اپروچ اجازت مل گئی ہے. یعنی جو سیکرٹ سوسائٹیز ہے، یہ کہا جاتا تھا کہ جو یہودی جسے اپنے مسیحا مانتے ہیں، مسیح الدجال جس کو کہا جاتا ہے، جب اس کے آنے کا ٹائم قریب آئے گا تو سیکرٹ سوسائٹیز منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گی. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں اس فرانس کے اولمپک سیریمنی کے بعد اب وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں؟ وہ بہت بری طرح ایکسپوز کر چکی، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پوری دنیا خاموش تماش آئی ہے. کیا کر لیا پوری دنیا نے؟ اس پہ کیا ری ایکشن آیا؟ کچھ آیا سوائے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بولے ہیں، آپ جیسے میرے جیسے یا کوئی اور. باقی دنیا کہاں سوئی ہوئی ہے؟ اچھا، کتنی آسانی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ یہ بات دیکھیں، وہ دجال کے ویلکم کو یہودی اس پوری جنگ کو، اس تھاٹ پروسیس کو اس زمین دماغوں میں جو ڈالنا چاہ رہے تھے، کتنی آسانی سے ان کے لیے پاسبل ہو رہا ہے. کوئی آگے رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو بھی چیزیں انہوں نے پروموٹ کی، نیوڈیٹی کو انہوں نے پروموٹ کیا اور بچوں کو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا، اور جو ہم نے ساری باتیں کی، ڈیتھ ہارس انہوں نے دکھایا. میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کافی زیادہ بیک لیش آیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی اپالوجی نہیں کی گئی. یعنی انہیں دنیا کے بیک لیش سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایجنڈا ہی ڈفرینٹ ہے ان کا. وہ اتنے بڑے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ کائنات کے مالک سے جنگ پہ، جو کہ کوئی کر نہیں سکتا. لیکن کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ یہ میں کروں گا، ایک آخری کوشش، اور دجال جو کہ شیطان کا بھی باپ ہے وہ آئے گا اور یہ سب کچھ ہوگا، تو وہ پوری سوسائٹی مل کے اس کو تیاری کر رہی ہے. لیکن ہمارے کتاب میں، قرآن میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو چیزیں بات کی گئیں انہیں ہمارے اسکالرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کو اس کے مقابلے میں، اس تشہیر کے مقابلے میں، اس جنگ کے مقابلے میں اعلان جنگ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس طرح آپ دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی پارٹ آف دس، یہ حصہ ہے اس کا، اس پورے جنگ، اس پوری گیم کا، کہ وہ غزہ کا وہ علاقہ جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے بہت ہی پیارے لوگ، وہ وہاں کے لوگ مجھے بہت عزیز ہیں کیونکہ وہ بہت بہادر، ان کا ایمان کا درجہ دیکھیں، اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی لاشیں لے کر وہ کلمہ حق کہتے نظر آتے ہیں.
وہ مائیں اپنے جوان بچوں کے جنازوں پہ، بچیاں، پوری پوری فیملیاں ختم ہو گئی، بھوکے پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی وہ اللہ کے آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو ختم کیا جا رہا ہے اسی بنیاد پہ. ان کے ہمارے بچوں کو جو مارا جا رہا ہے وہ نسلوں کو مارا جا رہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو یہ جنگ لڑیں گے، جو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، جو آج تک جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کعبہ اول کو بچانے کی اور بیت المقدس کو کی جو سلامتی کی جنگ ہے، یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اچھا، یہ بات آپ نے سنی ہے کہ دنیا کی بہت سارے ممالک میں شیطانیت کو پرموٹ تو کیا جاتا ہے، شیطانیت کو بطور ڈگری کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، بلیک میجک کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، ڈگری دی جاتی ہے. اور اس کے لیے انگلینڈ وہ پہلا ملک ہے جس نے یونیورسٹی بنائی، اور جو کالا علم اور شیطانی عوامل، شیطانی ورچوئل جو ہم کرتے ہیں، جو مختلف جادو کی جو اقسام ہیں، وہ ایز اے ایک ڈگری پڑھائی جا رہی ہے، اور اس پہ وہ تمام یہ چیزیں ٹرین کیا جا رہا ہے، اور ان کی برین واشنگ اسٹوڈنٹس کی کر کے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پاور حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور اگر آپ شیطان کو مانیں گے، یہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو آپ اتنے طاقتور بن جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے انسانوں میں سب سے زیادہ ساری اسٹرگل کس لیے ہے؟ پیسہ، طاقت کے لیے، اور آپ کی اتھارٹی کے لیے، پاور کے لیے. پاور ہنگر شو ہے یہ. تو اس سب کا مرکز وہاں آپ کو یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ پاور ملے گی، فیم ملے گا، پیسہ ملے گا، اتھارٹی ملے گی، اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک سیریز ہم دیکھتے تھے ہیری پوٹر، ہاں، جس میں وہ اسکول ہوتا ہے، اس میں آپ کو میجک کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، آپ کو سکھایا جاتا ہے میجک. وہ بات اب انگلینڈ میں بالکل سچ ہو رہی ہے کہ بلیک میجک اور اوکلٹ سائنسز میں ڈگری دی جا رہی ہے. دیکھیں نا، یہ پہلے کیا کرتے ہیں، بڑا جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے نا، یہ پہلے پکچرز کی صورت میں اس کو لے کے آتے ہیں، لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں اس چیز کے لیے، تاکہ ان کو کوئی حیرت نہ ہو اور وہ آواز نہ اٹھائیں. وہ پہلے فلم کی صورت میں بنا کے دکھا کہ اب دیکھیں ہیری پوٹر کتاب ہو یا فلم ہو، کتنی پاپولر، کتنی بڑی ہٹ ہے، اور ہم لے جا کے اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سکھایا کیا جا رہا ہے میجک، اور میجک سکھایا جا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو کہ میجک سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک برائی ہے، ایک اچھائی ہے، تمام چیزوں کو. اچھا، اب میں آج کل ایک سیزن چل رہا ہے بڑا پاپولر، میں نے آج کل اس پہ کام شروع کیا ہے، وہ سیزن ضرور دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا ہے، اس میں کیا تھیم ہے. اس کا نام ہی ڈارک ہے، اور اس پہ کیا تھیم ہے، اس پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ٹائم مشین، آپ زمانے بدل سکتے ہو، آپ اپنا مستقبل بدل سکتے ہو، آپ اپنا پاسٹ چینج کر سکتے ہو، آپ جو غلط ہوا ہے اس کو صحیح کر سکتے ہو، اور جو صحیح ہوا ہے اس کو غلط. اس میں نیوکلیر کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. نیوکلیر مادہ جو ہم بم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم انسانوں کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ٹائم ٹریول اس پہ بات کی گئی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں بہت جلد، جب ہم نے کیا تھا نا اس پہ پروگرام جو ٹرائی اینگل ہے، برموڈا ٹرائی اینگل پہ، اس میں ٹائم گیٹ کی بات آئی تھی. اس میں بھی ٹائم کیو ہے جہاں سے ٹائم میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، ٹائم مشینز ہیں. اس پہ وہ اتنا لاجیکلی سائنٹیفک کو سائنس کے تھرو بھی انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کہ نعوذ باللہ اس میں کیا ہے کہ ایک دو گروپ ہے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا. جو دکھا رہا ہے ٹائم مشین بنا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، جو اس کو ہیڈ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ کس چیز کی. ہم سسٹم کو ایسا رن کر سکتے ہیں کہ ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، ہم جائیں گے پھر واپس پلٹ کر آ جائیں گے. ہم ایسے وقت کے حساب سے موت سے اور ان تمام چیزوں سے ہم خود بدل سکتے ہیں اپنی قسمت. تو کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ یہ تھیم میں دیکھ، اور اس کو اتنے اٹریکٹیو اور اتنے سسپینس اور ایسے کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ ایک بار بیٹھ جائیں نا تو 6 قسطوں سے پہلے تو نہیں آپ اٹھ سکتے. مطلب میں یہی آبزرو کر رہی تھی. اب میں نے تو اس میں وہ پوائنٹ جو نکالنے تھے نکال لیے. مجھے سمجھ آ گئی کہ اس میں یہ چیزوں کو مینٹلی بچوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. اس میں بچوں کا کالج، ٹین ایجز، وہی جب عمر بڑھتی ہے
کیسے کون کس گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے, کیسی, میں ایک ایک پوائنٹ دیکھ رہی تھی. لیکن یہ جب ہمارے عام بچے دیکھتے ہیں جو ان چیزوں کو غور نہیں کرتے, وہ مینٹلی اس چیز سے انہوں نے لاجیکلی اس میں ایکسپلین کیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ کسی چیز کی, آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نعوذ باللہ یہ کسی کائنات کے سسٹم, آپ سب کوئی اپنا اپنا سسٹم خود ہی رن کرے گا. بالکل, جو ایتھسٹ ہیں ان کا بھی یہی بلیف ہے کہ سائنس کے تھرو ہی ساری جو دنیا ہے وہ ورک کر رہی ہے. اور اگر آپ نے ٹائم ٹریول کی, ٹائم گیٹ کی بات کی, تو ہم نے اس پہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ دجال جو ہوگا وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کر سکے گا, اس کا ایک دن کتنے سالوں جتنا ہوگا. ہاں, اب یہی دیکھ, حالانکہ وہ رہے گا دنیا میں 40 دن, لیکن اس کا ایک دن کئی سالوں کے برابر جتنا ہو جائے گا. اور یہ میں وہی دیکھ رہی تھی کہ وہ بتا رہے ہیں ایک آدمی جس کا نام انہوں نے ایڈم رکھا ہے, وہ ایک وقت میں ایک روپ میں بچپن میں اپنے ایک گھر میں ہے, وہ جوانی میں بھی ایک طرف ہے, بڑھاپے میں بھی ہے موجود, مطلب وہ اس ٹائم اپنی 3 صورتوں میں زندہ ہے, اور تینوں طرف وہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ بنا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے وی ڈونٹ نیڈ گاڈ نعوذ باللہ, اور یہ تمام چیزیں کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے ٹائم ہمارا پاور ہے, اور وہ یہ سب کچھ چلا رہا ہے. تو مطلب ان شارٹ وہ دجال, شکل بھی اس کی خاصی خوفناک ہے. تو وہ کیا, وہ دجال والا سسٹم آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی, ہو سکتی ہیں, پاسبل ہیں. سو ہم چیزوں کو کتنا نارملائز کر رہے ہیں, اور ہم اس چیزوں کو جانتے بوجھتے, اب آپ اور میں جتنا آپ اس پوڈ کاسٹ میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, ہم یہ کوشش کرتے ہیں, یہ چینل دے رہا ہے, یا کتنے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے جو مین ٹائم پہ جو یہ شو ہوتے ہیں وہی ہمارے سیاسی شو ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہی ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اب سیاسی گیم رہی نہیں ہے, یہ تو گیم ہی دوسری ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں وہ اپنے ہی مسئلوں میں الجھا کے اپنا کام حل کر رہے ہیں اور اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, جس میں سے فرانس کی اولمپک اوپننگ جو سیریمنی ہے, اس سے بڑا واضح اور بڑا اوپن ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا. سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کی ایک نئی انفارمیٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اسٹے ٹیونڈ.